बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जहाँ छोड़ा था नाज़रीन, हम गैस बिजली बहरान के ऊपर एक सरसरी एक तबसरा किया था और वहीं से आज शुरू करते हैं। ये कोई आम मामूली चीज़ नहीं है, ये बड़ा ही गंभीर किस्म का बहरान आने वाला है। और अगर एक महीना ये बहरान परसिस्ट करता है, रहता है, एक डेढ़ महीने पर, 2 महीने पर, उसके बाद भी हमारे पास LNG गैस पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्योंकि असल में गैस की शॉर्टेज जो है वो सीधी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर, जो बहुत सारे हमने गैस के ऊपर चलाए हुए हैं। और फिर बहुत सारे पावर प्लांट केरोसिन ऑयल पे हैं, उसका भी सुना है कि हमारे पास शॉर्टेज आ चुकी है। तो इनकी वजह से बिजली खुद ब खुद जो ऑलरेडी रोज लोड शेडिंग हो रही है, कराची से लेके और चतराल तक और छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में लोड शेडिंग हो रही है। तो अब इसके क्या असरात होते हैं? मेरा ख्याल है कि हर संजीदा हल्का जो है वो बहुत फ़िक्रमंद है, और ये हुकूमत की नाअहली, नालायकी, जिसका कई जहतों में और कई तरीक़ों से जिक्र होता रहता है, ये उसका एक शाखसाना है। असल में मसला ये है कि इस हुकूमत का क्राइसिस क्या है कि एहसास, वो कहते हैं ना कि एहसास ज़िया जाता रहा, इनके अंदर एहसास ज़िया ही नहीं है। ये एस्टीमेट ही नहीं कर पाते कि इनकी वजह से 3 साल में पाकिस्तान को किन किन जगहों पे कैसे कैसे करप्शन के लिहाज से, नालायकी के लिहाज से, मिसमैनेजमेंट के लिहाज से कितने हज़ारों अरबों का नुकसान हो चुका है। और ना इस तरह कुछ जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा कमज़ोर पहलू है कि इसमें लाने वालों को भी शर्मिंदा होना है और जो बिठाए गए हैं उन्होंने भी जलील ख्वार रसवा होना है। तो वो कहते पर्दा पड़ा रहे। चलो, ये वो सूरत हाल है जिस पे आने वाले दिनों में जब ये आएगी और लोग बिल बुलाएंगे तो हमारे ऊपर ये इम्पेरेटिव है, लाजिम है कि हम इसको नाज़रीन के सामने ना सिर्फ वेंट आउट करें बल्कि इसको सामने लेके आएँ। अपने बुनियादी मौजू की तरफ आने से पहले मेरे ख्याल है चंद फ़िक्रे ग्रे लिस्ट पे भी हो जाएँ। कल तक उसका फ़ैसला हो जाएगा। और ये ग्रे लिस्ट FATF की वो तमाशा है कि जैसे पाकिस्तान की को ना जीने देना है ना मरने देना है। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि IMF का ग्रे लिस्ट जो है FATF की, ये सिर्फ पाकिस्तान को सरनगू रखने के लिए और उनको दबा कर रखने के लिए ये 2 अमरीकी हथियार हैं जो वो मौसर तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। और मत भूलें कि अमेरिका और इंडिया जो है यकजान 2 कालब है। चुनांचे कल जब हाफिज़ सईद साहब के घर के सामने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, खौफनाक किस्म का हमला हुआ, तो उसी तनाज़ुर में देखा कि उसमें अमेरिका और इंडिया जो है वो दोनों जो है हाथ में हाथ डाले मुलव्वस हो सकते हैं, उसका कभी इम्कान है। और साथ ही मेरे ख्याल में आज दिल्ली में जो एक मोदी ने कश्मीरी रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई हुई थी या कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, उसके क्या नतीजे निकलते हैं, आया उनको किसी एक सफ़े पे लाते हैं नहीं लाते हैं। चंद चीज़ें जो है मेरा ख्याल में उसमें इनकॉर्पोरेट करता जाऊँ। पहली बात तो यह है कि पिछला जो इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर में, पिछला जो इलेक्शन हुआ मकबूजा कश्मीर में, उसमें मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ ये था कि बावजूद सारे मेयर्स के उनको पता चल गया कि कश्मीरी अवाम जो है दिल्ली सरकार के साथ आगे चलने के तैयार नहीं है, लेकिन आज की जो मीटिंग है उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए सोचने की, समझने की और फ़िक्र फाका करने की ज़रूरत है। और वो ये है कि 3 बड़े कश्मीरी रहनुमा जो वो शरीक हुए हैं, वो हमेशा से ही भारत के साथ इंडियन डोमेन के अंदर एक कश्मीर की बात करते थे। चुनांचे वही गए हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हों या महबूबा मुफ्ती साहबा हों या गुलाम नबी आज़ाद हों। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज भी बायकॉट किया है। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इंडिया के नज़दीक पाकिस्तान का एसेट है मकबूजा कश्मीर में सियासी। कतई नज़र इसके कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गई है, उसके क्या नताइज निकलते हैं, लेकिन जो मीटिंग हुई है और जिसमें कश्मीरी रहनुमाओं ने उसमें हिस्सा लिया है, उसने एक चीज़ अयां कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये भी कहा जाए कि वो सियासी तौर पे भी जिसको कहना चाहिए इनकैपेसिटेटेड है या गैर मौसर है, जंग पाकिस्तान ने करनी नहीं है, अमन के साथ हल करना है, तो फिर सारी चीज़ें, सारी जो है जो कार्ड्स हैं वो इंडिया के पास हैं।
اور انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدقسمتی انڈیا کی اور ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت وہ بہت ہی نامساعد حالات سے شکار ہے. امریکی دباؤ بھی ہوگا کیونکہ امریکہ نے جو اگلا نظام اس کی بنتی کرنی ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے چین کے مقابلے میں انڈیا کے ایک اچھا تاثر دینا چاہے گا. تو اس لیے وہ کہا ہوگا کہ ان جگہوں پہ انڈیا جو ہے وہ بات چیت کرے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے جو مار دھاڑ. پھر کووڈ-19 نے بھی انڈیا میں جو کوہرام برپا کیا اس نے بھی انڈیا کو تباہ کر دیا ہے. انڈیا کے اندر بھی بہت RSS کے خلاف اور انتہا پسندوں کے خلاف ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے. تو ان حالات میں انڈیا جو ہے وہ جس کنڈیشن سے گزرا ہے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ اس پہ ان سے بات چیت کرے. بہرحال ایک چیز ظاہر ہے کہ پاکستان کشمیر میں آج کی میٹنگ کے بعد بالکل لا تعلق اور غیر متعلق نظر آتا ہے. یعنی کہ پاکستان اب کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, جو کہ ہمیشہ ایک تیسرے فریق کے طور پہ یا دوسرے فریق کے طور پہ یا پہلے فریق کے طور پہ موجود رہتا تھا. اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے, بہت ہی تشویش کی بات ہے. آیا اس کے اوپر کوئی بندہ جو ہے آوزاری کرے گا یا نہیں کرے گا ریاست پاکستان میں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن آج ایک مزید بڑا سانحہ ہو چکا ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہندوستان کی اور کشمیریوں کی بات چیت ہوئی ہے. اور سب سے اہم بات جو کل مریم نواز صاحبہ کا بیان دیا تھا کہ نواز شریف کی اگر جان کی ضمانت دی جائے تو وہ اگلے لمحے پاکستان آ جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کل انہوں نے محفوظ کر لیا تھا وہ آج آ گیا ہے, اور انہوں نے نواز شریف کی دونوں اپیلیں خارج کر دی ہیں. اور یہ کہہ کے کہ ایک مفرور ہونے کے ناطے سے ان کی سزا بحال کی جاتی ہے, ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئیں اور نواز شریف صاحب کو فوری طور پہ سرنڈر ہونے کے لیے کہا گیا. اب اس میں دو باتیں کرتا جاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو صحت کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے جو سیکورٹی کے حوالے سے بات کیا ہے وہ دو اینگل سے دو زاویوں سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ آیا جس پریٹیکس پہ اور جن گراؤنڈز کے اوپر نواز شریف صاحب کو یہاں سے جانے پہ مجبور کیا گیا تھا اور ان کی وہ سیکورٹی صحت تھی جو پوری حکومتی مشینری کے قبضہ استبداد میں تھی. سروس ہاسپٹل تھا, ڈاکٹرز تھے, ڈاکٹر جاسمین راشد جو انتہائی سلیقے کی خاتون ہے وزیر صحت پنجاب کی, وہ ہر 2-4 گھنٹے بعد ایک بلیٹن خود لائیو میڈیا پہ آ کے جاری کرتی تھی نواز شریف کی صحت کے بارے میں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو وزیر اعظم کی ایک ذاتی کمپنی کا ملازم ہے جو آج کل پاکستان کی وزارت صحت چلا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا معیار صاحب وزیر اعظم صاحب کا حکومت چلانے کے لیے ریاست چلانے کے جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بہترین دوست ہو, کوئی بہت بڑا خدمتگار ہو, جو جہاں کا اس سے انہوں نے پوری کیبنٹ بنا لی تھی, چاہے وہ عامر کیانی ہو, چاہے زلفی ہو, بخاری ہو, چاہے فیصل سلطان صاحب ہو. یہ سارے کے سارے اسی پیرے میں آتے ہیں. اور فیصل سلطان صاحب نے یہی کا رپورٹ دی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے کسی وقت بھی وہ گرتے پلیٹلر کے ساتھ اپنی زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں. اب اس بیک گراؤنڈ میں ان کو زبردستی یہاں سے بھیجا گیا, پھر کئی شرطیں لگانے کی کوشش کی گئی, انہیں وہ بھی انکار کر دیا. 4-5 دن وہ جہاں پہ آ کے ایئر ایمبولینس جنہوں نے بنوائی تھی وہ کھڑی رہی اور نواز شریف صاحب اس پہ چڑھنے پر تیار نہیں تھے. فائنلی وہ گئے اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہاں سے سوچا کہ اب دوسرا تماشا کیا جائے. اب اس میں 2-3 باتیں پہلے اور رکھ لیں کہ اسلام آباد پہلے تو ہائی کورٹ کا دیکھ لیں جنہوں نے آج فیصلہ دیا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ ہے جس کا ایک جج شوکت عزیز صدیقی اپنے لیے انصاف کی بھیک سپریم کورٹ سے مانگ رہا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ میرے اوپر اداروں کا دباؤ تھا, اور پھر کون کہ ISI چیف جو ہے وہ میرے دفتر مل کے اور کیا کیا مطالبات میرے سامنے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جناب باجوہ صاحب مجھے کہتے ہیں آپ سے ایک جج قابو نہیں آتا. اور ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے کیسز جب آئیں گے احتساب عدالت کے بعد اپیل میں تو آپ ان کو کیا ان پہ اوپر فیصلہ دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی جو انصاف کے تقاضوں کو میں پورے کروں گا. آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لاء کہتا ہے 10A ہر پاکستانی شہری کے لیے میں اس کے مطابق کروں گا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے, جنرل فائز احمد صاحب کیا فرماتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری کی کرائی محنت پہ پانی پھیر دیں گے. یعنی کہ انصاف دینا
جنرل فیض امیر صاحب کی کرائی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے. یہ سپریم کورٹ کے اندر ان کا بیان ہے جو اخبارات میں چھپ چکا ہے, جو میڈیا نے نہیں دیا, کسی نہ کسی طریقے سے یہ سامنے آیا. پھر اس ہائی کورٹ کے بارے میں 2-3 باتیں اور کرتا جاؤں. 3 مارچ کو قومی اسمبلی میں ووٹ دیا جانا تھا سینٹ کا, اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے تھے. فیصل وابڈا صاحب جو تھے ان کا کیس 23 فروری سے 3 مارچ کو فکس کیا گیا, اور جو 3 مارچ تاریخ پہلے سے طے تھی سینٹ الیکشن کے لیے, تو انہوں نے 3 مارچ کو سنا تھا. اب یہ اس سے اندازہ لگا ہے کہ اس سے بڑی تضحیک اور مسخرہ پن کسی عدالت کیا ہو سکتا ہے کہ فیصل وابڈا صاحب نے پہلے اپنا ووٹ دیا اپنے امیدوار کو جو حفیظ شیخ تھے, پھر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا, اس کے بعد پھر 9 بجے اور 9:25 اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے. انہوں نے کہا جی میں تو اب قومی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں رہا, تو آپ تو ایک اپیل سن رہے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر کے خلاف. تو بڑا احترام کیا قانون کا, آئین کا اور روایات کا ہائی کورٹ نے. انہیں کہا جی یہ انفیکچوس ہو گئی ہے, یعنی کہ یہ بیکار ہو گئی ہے, یہ اس کی اب حیثیت جو افادیت ختم ہو چکی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور بھی کئی داستانیں ہیں, سارے ہائی کورٹس کی ہیں, سارے سپریم کورٹس کی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کو مجھ سے انصاف مانگ رہا ہے, میرے خلاف مانگ رہا ہے, اپنے سپریم کورٹ کی دیے ہوئے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں انصاف مانگ رہا ہے. تو یہ ہماری عدالتیں ہیں, اس لیے اس عدالتوں کا احترام لازمی ہے. پھر یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی کیس سنا, جو جسٹس کھوسر صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا, اور چیف جسٹس ثاقب سار کی سربراہی میں عمران خان کا کیس سنا. میں کہتا ہوں کہ کوئی عدالت, کوئی وکیل بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں کہ آگے دونوں کیسز کا موازنہ کرے, آیا دونوں کے اندر جو ہے قانون کا, آئین کا ایک ہی پروسیس فالو کیا گیا ہے, یا دونوں کے لیے کرائٹیریا فرق تھا. اور پھر وہ جج جو جہاں سے فارغ ہوئے ہیں, کھوسر صاحب سے لے کے عظمت سعید تک, وہ عمران خان صاحب کی نوکری کر رہے ہیں عظمت سعید صاحب, اور وہ ہر اس چیز میں اویلیبل ہیں جس کے لیے براڈ شیٹ سے لے کے ہر اس کام کے لیے عظمت سعید کو بلایا جاتا ہے. ہم کہیں اور نکل گئے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہے ان سزاؤں پہ جو آج جس نے فارغ کیے ہیں, اس کے بارے میں پہلے بتا دوں. لندن میں تھے جب مریم نواز کو 8 سال کی اور نواز شریف صاحب کو 11 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی 6 جولائی 2018 کو. لندن سے جہاز پکڑا 13 جولائی 2018 کو اور لاہور واپس آئے. یعنی کہ وہ عدالتیں, وہ جے آئی ٹی, وہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی آئین سے ماورا ہو کے, وہ سپریم کورٹ جیسے آئین سے ماورا ہو کے جو مینٹینیبل نہیں تھی 184 کے تحت نواز شریف صاحب کے خلاف پیناما کیس کے اوپر جو اپیل وزیر اعظم کے خلاف, وہ اپیل ایڈمٹ کی, اس پہ سنی, اور پھر اس کے اوپر اقامہ کے اوپر ان کو نائل کرا کے احتساب عدالت سے ان کو سزائیں دی گئی, اوپر ایک مانیٹرنگ جج رکھا سارے, اور پھر واٹس ایپ کال اور ہر طرح کی چیزیں, اور پھر کرنل صاحب کا احتساب عدالت میں جانے سارا اترا. پھر ارشد ملک کی ویڈیو جو ہے وہ 2005 کی سامنے آئی کہ یہ ان کو 2018 میں دکھائی گئی تھی یہ ویڈیو, اور اس ویڈیو کے اوپر کہا گیا تھا کہ اب یہ فیصلہ کریں. اس کے بعد اب یہ کہ عدالتوں کا احترام نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں اس سے بھی بالاتر ہو جائے. پاکستان میں تو اسلام, قرآن اور سنت کے خلاف قانون نہیں بنے تھے. وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, میں تو پورا قرآن پڑھا مطلب کے ساتھ, کئی دفعہ اللہ نے ہمت دی ہے, بے شمار دفعہ تفسیر کے ساتھ پڑھے. قرآن تو کہتا ہے کہ اب گواہ لوگے تو کیسے کرو گے, سزا دو گے تو کیسے کرو گے, اور کوئی بندہ قسم کھا کے کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے گناہ نہیں کیا, تو پھر آپ پہ نہیں ہے لازم کہ آپ کو سزا دیں, پھر یہ اللہ اور اس کے درمیان چھوڑ دیں. بے شمار چیزیں ہیں اس طرح کی. آپ دیکھیں گے کہ ایک بھی کرائٹیریا اسلام نے کیا پورا کرنا ہے. پھر ارشد ملک کی جو ویڈیو دکھا کے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کہتا ہے ہمارے سر شرم سے جھک گئے, سر شرم سے جھک گئے. ناصر بٹ کی ویڈیو کے اوپر جو انہوں نے ارشد ملک جس میں یہ کنفیس کیا کہ مجھے 2005 کی ویڈیو دکھائی گئی تھی, اس میں تو آپ ناصر بٹ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اس کو قتل کرنے کے چکر میں, اس کو مروانے کے چکر میں, لندن میں بھی.
لیکن 2005 کی ویڈیو تو نہ نواز شریف یہاں تھا نہ بے نظیر یہاں تھی. وہ کس نے بنائی تھی؟ ظاہر ہمارے اداروں نے بنائی تھی. جن کو ویڈیو بنانے کا بھی شوق ہے, جن کو فائلیں رکھنے کا بھی شوق ہے, جو لوگوں کی آئے دن جو ہے ویڈیو اور آوازیں ڈب کر کے جو کر کے لوگوں پہ عام کر رہے ہیں نور بصیرت اپنا, بے حیائی کا, بے شرمی کا. چنانچہ اس کی بڑی سزائیں ملی. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جی انہوں نے ان کا احترام نہیں کیا, یہ عدالتوں کا احترام تھا. ان کو لندن روکا گیا, پھر دبئی ابو دھابی پہنچ گئے ایئرپورٹ کے اوپر. ان کو 8 گھنٹے جہاز نہیں چلا نواز شریف کا, کیونکہ منت ترلے کرتے رہے کہ بھائی آپ نہ آئیں. کون کہہ رہے تھے؟ جنہوں نے سزائیں دی تھیں, جنہوں نے دباؤ ڈالا تھا سزاؤں کے لیے, وہ پہنچ گئے. ان کا خیال تھا کہ اس کو روک کے پھر یہاں پہ ہم میڈیا ٹرائل کریں گے. وہی کیا, جب بیماری میں بھیجا تو میڈیا ٹرائل شروع کر دیا کہ آپ واپس نہیں آتے. مریم نے اس پیرائے میں 2 پیراؤں میں باتیں کی. ایک تو یہ کہ اگر واقعی آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا, اگر وہ آپ واپس آ جائیں اور یہاں علاج نہیں ہو سکا پھر, تو آپ کیا گارنٹی دیں گے وہ علاج اب یہاں ہو سکے گا؟ اگر ان کو وہاں فاقہ مل رہا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, یا گارنٹی دیں کہ نہیں ہم یہاں علاج کروائیں گے, یا آپ مروا دیں گے. یہ بھی عام ہے. کس کس کو نہیں مروایا گیا؟ میں تو کل ہی قصہ کیا عثمان کاکڑ کے اوپر کہ جتنی پراسرار موتیں پاکستان میں ہوتی ہیں اور دن دہاڑے لیاقت علی خان کو یہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے, کیا کیا ہم اس ملک میں نہیں دیکھ چکے؟ کیا اس ملک میں تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے نظام سے بھاگنا جو ہے عین شرعی فعل ہے. اس ملک کے عدالتی نظام سے بھاگنا عین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. میں فتویٰ دے رہا ہوں, کوئی چیلنج کرے مجھے آ کے, کسی کو بٹھائیں. چنانچہ آپ نے جو سزائیں دی ہیں, آپ نے 22 کروڑ لوگوں کا منہ چڑھایا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ نے اقامے کے اوپر ایک مرتکب وزیر اعظم کو نکالا. آپ لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اقاموں کے اوپر بلیک لا ڈکشنری ٹریگر کی تھی عصمت سعید صاحب نے کہ وہ اس کے تحت جو ہے انہوں نے تنخواہ نہیں لی. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جی اقاموں کے پیچھے ایک نامنل تنخواہ رکھنی پڑتی ہے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. جمائمہ کے آپ نے پیپر جو ہے وہ کاغذ ہوتے ہیں جس کو ایک زمانے میں عدالت نے کہا تھا کہ یہ پکوڑے تلنے والے کاغذ ہیں. جب عدالت میں پیش کیے گئے, ساق نثار صاحب کا بینچ تھا, عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا, تب تو آپ کو یہ سارے جو تھے اس طرح کے لگتے تھے. چنانچہ وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شیکسپیئر نے سیزر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ روبیکان ریور کراس کیا تھا اس نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ روم فتح کرنے کے لیے, تو درمیان روبیکان دریا آتا تھا, تو دریا کراس کیا. ظاہر ہے پل تو نہیں ہوتے ہوں گے, اور بڑی مشکل سے کراس کیا ہوگا. تو کسی نے کہا حضور آپ کو بتایا گیا تھا کہ لوگ جو ہے بغاوت کر دیں گے, اپنی حکومت کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے, وہ تو فوج بھی تیار بیٹھی ہے اور لوگ بھی فوج کے ساتھ ہیں. تو وہاں پہ جولیس سیزر کا بہترین فکرہ تھا. اس نے کہا کہ ناؤ وی ہیو کراس دا روبیکان اینڈ ڈائی از کاسٹ. اب ہونی نے ہو کے رہنا ہے. نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سوان روح ہے. لندن میں بیٹھے گا تو آپ چاہے کتنے عدالتی فیصلے لے آئیں, ان کی حمایت میں جو پاپولر ووٹ ہے وہ ٹس سے مس ہونے پر تیار نہیں. اور جس دن پاکستان آ گئے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک نہ چھوڑا تو میں جو ہے میں ہر سزا بھگتنے پر تیار ہوں. آپ لوگ اس سے پہلے جہاز میں پکڑ کے ملک چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ پورا پاکستان جو ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے جب وہ لاہور میں لینڈ کرے گا تو پہلے سے موجود ہوں گے. آپ ہضم نہیں کر سکتے, اس لیے یہ مذاق نہ کریں. پہلے 13 جولائی کو بھی آ گیا تھا اور آپ لوگوں کی جان جو تھی وہ کنی کا عالم تھا, جاں بلب تھے آپ. اور اب اگر اسے کہہ دیا جیسے مریم نے کہا کہ وہ پاکستان آ گیا, تو پھر اس ملک میں نواز شریف یا آپ, اگر نواز شریف آ گیا تو آپ کہاں ہوں گے؟ کوئی جاننا یا اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا مشکل نہیں. وما علینا الا البلاغ.